तमाम बीमारों की सेहतयाबी के लिए खुसूसन वसी हैदर ज़ैदी, परवीन फातिमा और शारिक साहब के वालिद ज़फ़र अब्बास और जुमला मुहिब्बान अहले बैत जो बीमार हैं उन तमाम की सेहतयाबी के लिए, ख्वाह वो मर्द हों, औरतें या बच्चे बच्चियाँ, उन तमाम बीमारों की सेहतयाबी के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ लें। मोहम्मद दुआ है कि खुदावंद आलम इन बीमारों को और तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाहि ख़ैरुन लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि साहिबान इल्म व फ़हम, इन मजालिस अज़ा में बक़ियतुल्लाह के हवाले से कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल की गई और ज़ाहिर है कि ये मौजूद इतना हमगीर है कि अलाइम ज़हूर के बारे में हम गुफ्तगू न कर सके कि वो कौन कौन सी अलामतें हैं कि जो इमाम के ज़हूर से पहले ज़ाहिर होंगी। जो इमाम के नवाइब अरबा यानी चार नायब इमाम के ग़ैबत सुग़रा में थे, वो सब के सब आखिर गैर सैयद ही क्यों थे, इस पर एक तफसीली बहस होनी बाकी है। इसके अलावा इमाम ने अपने बाद यानी इन चार नायबीन के बाद अपने किसी भी मुशख़्ख़स नायब के न होने का भी ऐलान फरमाया कि जिस तरह से ये चार मेरे नायब, इस तरह से कोई और अगर दावा करे तो वो काज़िब है। ये क्यों? अलामतों में बहुत अहम और ज़रूरी अलामतें कौन सी हैं और इमाम के हवाले से जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो ये एटम खुद ब खुद खाक कैसे बन जाएगा, ये पूरा 5-7 मजालिस का मौजू है। इस तरह से मैं इसलिए ये बात मौजू को समेट रहा हूँ कि इन मौजूआत पर गुफ्तगू होना बाकी है और आइंदा आपके यहाँ जब कोई मौलाना साहब आएँ तो मैं गुजारिश भी करूँगा कि इंतज़ामिया पहले से मौजू दे दिया जाए कि जनाब आप मसला बदा पर पूरा अशरा पढ़िए और हमारे मसला बदा का बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये मसला बदा क्या है। हालांकि ये मसला बहुत अहम मसला है जिसके बारे में गैर हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की गलत बयानी के कायल हैं शिया और हमारे। तो इस मौजू पर एक क्या कई अशरे पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, ये क्योंकि पूरा मौजू है। तो ख़ास तौर पे मैंने सुना है कि यहाँ कोई इलेक्शन वगैरह हो रहा है आइंदा, तो
میری گزارش ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ جو بھی آئندہ کابینہ آئے انشاءاللہ تو وہ علماء کو موضوع دیں کہ صاحب آپ کو ہم جب ہمیں آپ 1 سال پہلے دعوت دیتے ہیں، یعنی یہ دعوت ہمیں جو ہے 1 سال پچھلے سال دے دی تھی انہوں نے کہ جناب آپ کو فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک اگر آپ پڑھ سکیں تو مہربانی ہوگی، مطلب ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں انہوں نے یہ فضل کیا، لیکن موضوع دے دیں کہ صاحب مسئلہ بدا پہ پڑھنا ہے، مسئلہ رجت پہ پڑھنا ہے، اور فرما رہے ہیں رجت کا عقیدہ میں نے جب ذرا سا ذکر کیا تھا تو ایک بزرگوار فرما رہے تھے کہ جناب اس پہ تو کتابیں ہی نہیں ملتی ہیں اس مسئلے پہ، تو میں نے کہا نہیں جناب کتابیں ملتی ہیں، مسئلہ رجت کہ یہ 14 کے 14 معصوم دوبارہ تشریف لائیں گے اور ان کی اور یہ مسئلہ رجت سرکار کے میں نے اس دن فرمان عرض کیا تھا، جو حضرات موجود تھے وہ گواہی دیں گے کہ رجت، شفاعت اور معراج ان تینوں کا جو عقیدہ نہ رکھے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، سرکار کا فرمان ہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو رجت، مسئلہ بدا، مسئلہ معراج اور شفاعت، اہل بیت کی شفاعت، اس کا عقیدہ نہ رکھے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب شفاعت نصیب نہیں ہوگی، شفاعت نصیب نہیں ہوگی، شفاعت نصیب نہیں ہوگی، کیوں نہیں نصیب ہوگی؟ جو شخص صبح سے شام تک نمازیں بھی پڑھتا ہے، مجلس میں عزاداری بھی کرتا ہے، ماتم بھی کرتا ہے، اس کی شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ غور نہیں فرمایا آپ نے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بشار صاحب میرے بزرگ بھائی، جو پنجانہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، خمس و زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، جو شخص واجبات پہ عمل کرتا ہے، عزاداری بھی کرتا ہے، محبت اہل بیت کا دم بھی بھرتا ہے، معرفت امام بھی رکھتا ہے، اس کی شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو اہل بیت سے تمسک نہیں رکھتا اس کی شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی جو اہل بیت سے تمسک نہیں رکھتا اس کی بھی شفاعت کا سوال نہیں ہے، اس کی شفاعت ہوگی نہیں، اس لیے کہ اہل بیت سے وہ تمسک نہیں رکھتا۔ جب معرفت امام نہیں رکھتا، جب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کو حق ادا نہیں کرتا تو اس کی شفاعت رسول پاک یا اہل بیت کیسے کریں گے؟ تو پتہ چلا کہ نہ اس کی شفاعت ہوگی کہ جو پورا کا پورا چلتا ہے اسلام پر، شفاعت نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے خود اعمال ایسے ہیں، اس کے عقیدہ ایسا ہے، تو اس کی شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ تو پتہ چلا شفاعت اہل بیت کریں گی ہی ان لوگوں کی کہ جو کسی وجہ سے کوئی گناہ دل سے سرزد ہو جاتا ہو اور وہ پھر دروازہ اہل بیت پہ آگے جھک جاتے ہوں، تو انہی لوگوں کی تو اہل بیت شفاعت فرمائیں گے۔ یعنی یہ جو درمیانی لوگ ہیں ہم جیسے کہ صاحب گنڈے دار نماز پڑھ لی یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے تو انہی کی تو شفاعت کریں گے، ورنہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اہل بیت سے دور ہے اس کی شفاعت کی ضرورت ہی نہیں، جو کما حقہ چلتا ہے اس کی شفاعت کی ضرورت ان کو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود اعمال سر انجام دیتا ہے، تو شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ شفاعت کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے فضل اہل بیت کا پتہ چلتا ہے، کریمی اہل بیت کا پتہ چلتا ہے کہ خدا نے خواستہ، ہاں دیکھیے اب یہ کیونکہ میرے سر پہ امامہ ہے، کوئی اس سے غلط مطلب نہ لے کہ جناب یہ سوچ کے گناہ کرنا شروع کر دے کہ شفاعت تو اہل بیت کریں گے۔ وہ نہیں فرما رہے کہ صاحب گناہ اگر ٹھیک ہے یہ تو ایک ہمیں مل گیا، کلیہ مل گیا کہ صاحب شفاعت تو اہل بیت کریں گے، لہذا جتنی چاہو نعوذ باللہ گناہ کر لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان لوگوں کو پھٹکے ضرور لگیں گے، کوڑے ضرور لگیں گے، غور فرمائیے گا۔ اس لیے کہ جو گناہ کرتے ہیں اس پہ اصرار کر لیتے ہیں بعض دفعہ، تو یہ عالم برزخ، ایک چیلنج سے بات کر رہا ہوں، اور کیجیے گا، کوئی مجھے ثابت کر دے کہ 14 معصومین میں سے کسی نے یہ فرمایا ہو کہ ہم تمہارے برزخ میں کام آئیں گے۔ اور نہیں فرمایا، یہ معمولی بات نہیں ہے، کسی امام نے یہ فرمایا ہو کہ ہم تمہارے برزخ میں کام آئیں گے۔ اچھا تو کیا کام آ نہیں سکتے؟ طاقت نہیں ہے؟ سورج پلٹا سکتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، مردے زندہ کر سکتے ہیں،
زندہ مردے کر سکتے ہیں، تو کیا یہ برزخ میں کام نہیں آ سکتے؟ میں نے کتنی مثالیں اولی الامر کے حوالے سے دی، تو یہ برزخ میں کام آنے کا وعدہ کیوں نہیں کرتے؟ برزخ کا پیریڈ کون سا ہے؟ میرا موضوع کیونکہ موت کا نہیں ہے، اور ورنہ موت پہ بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے، اور برزخ اور قیامت اور یہ سارے معاملات، لیکن ایک صرف مثال دے رہا ہوں کہ شفاعت کی کوئی غلط معنی بھی نہ لے کہ معصومین 6 مقامات پہ کام آنے کا وعدہ کرتے ہیں. ہم موت کے وقت تمہارے کام آئیں گے جب روح قبض ہو رہی ہوگی. اور یہ روایت ملتی ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ محمد، ذرا بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہمارے محب 6 مقامات پہ خوش ہوں گے، یعنی یہ روایت کے الفاظ ہے، خوش ہوں گے، 6 مقامات پہ خوش ہوں گے. تو پوچھا سرکار وہ کون سے 6 مقامات ہیں؟ تو فرماتے ہیں اس وقت خوش ہوں گے جب روح قبض ہو رہی ہوگی اور وہ ہمارا دیدار کر رہے ہیں، اس وقت وہ خوش ہوں گے. قبر کی منزل میں خوش ہوں گے جب ہم ان کی قبر میں نور کی حیثیت سے ظاہر ہوں گے. وہ خوش ہوں گے کب؟ حساب و کتاب کی منزل میں. حساب علیحدہ ہے، کتاب علیحدہ ہے. حساب کیا ہے؟ ہمارے اعمال کا حساب. اور کتاب کیا ہے؟ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے. غور کیجیے گا، حساب و کتاب علیحدہ علیحدہ منزل ہے. اس کی پوری بحث علماء نے کی ہے. حساب اور کتاب کے موقع. تیسرے میزان کے موقع پہ جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے. یہاں پھر ایک بات یاد آ رہی ہے، کسی نے کہا یا علی، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا. تو وجہ اللہ کے چہرے پر جلال آ گیا. فرماتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا. تو فرماتے ہیں تم میرے بابا کے کلمے کی بات کر رہے ہو؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور مجھ علی سے لے کر قیامت تک تمام صالحین، انبیاء، اولیاء، اوصیاء کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور میرے بابا کے اعمال دوسرے پلڑے میں رکھو. خدا آپ کو سلامت. بڑی مہربانی. ایک یعنی میزان پہ یاد آ گئی یہ روایت کہ مولا کائنات کے چہرے پر جلال، ترازو کے دوسرے پلڑے میں میرے بابا کے اعمال کرو. تو میرے بابا کے اعمال بھاری نظر آئیں. اب ذرا اندازہ فرمائیں کہ خود اپنے سے لے کر اور قیامت تک کے ائمہ اور اولیاء اور اوصیاء کے اعمال، ادھر حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت آدم تک کے اعمال، صرف سرکار کو چھوڑ کے. اس لیے کہ سرکار ہی کے تو مربی ہیں جناب ابو طالب. میرا موضوع نہیں ہے جناب ابو طالب پہ میں بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں اور دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن خیر یہ آج موضوع سمیٹنا ہے کہ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ 6 مقامات پہ خوش ہوں گے: موت کے وقت، قبر میں، حساب کے وقت، کتاب کے وقت، میزان کے وقت اور پل صراط کے وقت. کہ جب پل صراط پر تم پہنچو گے تو اس وقت ہماری محبت تمہیں کام آئے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان 6 مقامات میں یہ مستند ہیں. آپ کوئی بھی کتاب مفاتی دیکھ لیں، موت کے بعد کیا ہوگا وہ اٹھا کے دیکھ لیں. عالم برزخ آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب ہے، وہ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ موت کا منظر ایک کتاب ہے ہمارے یہاں بھی، اہل سنت کے یہاں بھی ہے، وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں. کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں موت و حیات کا ذکر ہے یا موت کے بارے میں ہے، وہاں کہیں بھی معصومین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہاری برزخ میں کام آئیں گے. کیوں نہیں؟ آ نہیں سکتے کام؟ آ سکتے ہیں، لیکن آتے کیوں نہیں؟ وعدہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ عادل ہے. نہیں فرمایا آپ نے، اس لیے کہ وہ عادل ہیں. عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ برزخ میں وہ ہمارے کام نہ آئیں. کیوں نہ آئیں؟ اس لیے کہ برزخ میں ہوگا میرا اور آپ کا حساب و کتاب. جس نے میرا حق کھایا ہے یا جس نے میں نے کسی کا حق کھایا ہے، یہ حساب و کتاب ہوگا. تو جب تک میں ادا نہیں کروں گا تو اللہ معاف نہیں کرتا، تو معصوم معاف کیسے فرمائیں؟ یا جب تک آپ ادا نہیں کریں گے تو اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا تو معصوم کیسے معاف فرمائیں؟ یہ جو برزخ کا پیریڈ ہے یہ ہمارا آپس کے حساب و کتاب کا پیریڈ ہے. اس میں
معصومین نے کام آنے کا وعدہ نہیں کیا، لیکن ایک طریقہ بتا دیا اس سے جان چھڑانے کا۔ یا عالیہ غور فرمائے گا، ایک طریقہ بتا دیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، امام نے ایک طریقہ بتایا، اور یہ بہت ہی آسان، خاص طور پر کیونکہ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا غیبت کا معاملہ، تو مجھے کوئی فون آیا کہ صاحب اس پہ ذرا اور تفصیل سے بات کریں کیونکہ عورتیں بہت غیبت کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ غیبت مرد بھی بہت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی کرتی ہیں، لیکن کہیں زیادہ کہیں کم۔ بعض مردوں میں عورتوں والی خصلتیں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے غیبت کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر ایسے شروع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ صاحب میرے اعمال کہاں جا رہے ہیں۔ تو صرف یہ مسئلہ عورتوں کا ہی نہیں ہے، مردوں کا بھی ہے، کہیں زیادہ کہیں کم۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہترین طریقہ معصوم نے بتایا برزخ سے جان چھڑانے، اور وہ یہ کہ معصوم فرماتے ہیں جب تم بستر پہ جایا کرو سونے کے لیے تو ایک مشروط وعدہ کیا کرو اللہ سے، اور یہ کہا کرو کہ یا اللہ اگر کسی مومن بھائی کا حق میرے ذمہ ہے تو تو اسے توفیق دے کہ وہ سونے سے پہلے مجھے معاف کر کے سوئے، اور اگر میرا حق کسی مومن کے ذمہ ہے تو میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں مشروط طور پہ معاف کر کے سو رہا ہوں۔ اگر میں زندہ رہا کل اس نے میرا حق دے دیا تو لے لوں گا، اور میں اسے دے سکا تو دے دوں گا، اور مر گیا تو میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اسے معاف کر رہا ہوں، اور تو اسے توفیق دے کہ مجھے معاف کر کے سوئے۔ اور تو معصوم فرماتے ہیں جب ہر مومن ایک دوسرے کو معاف کر کے سوئے گا تو پھر قیامت کے دن کسی کا حق کسی کے ذمہ باقی ہی نہیں رہے گا۔ جب آپ نے ایک دوسرے کو مشروط طور پہ معاف کر دیا اور اس کے بعد اگر دے دیا کسی نے حق تو لے لیا، زیادہ تر برزخ میں لین دین کا حساب و کتاب ہوگا۔ بہت عجیب عجیب واقعات ہیں، میرے ذہن میں اس وقت آ بھی رہے ہیں لیکن میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہ رہا، کہ عجیب عجیب باتیں ہیں جو برزخ میں ایک دوسرے کے حساب و کتاب سے متعلق ہیں، لیکن ہمیں معصوم نے بتایا، تو معصوم نے شفاعت کا عقیدہ رکھنا کہ جو حضرات جن سے معاملات ہو جاتے ہیں برزخ سے گزر کے آئیں گے تو قیامت میں ہم ان کی شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت، معراج اور رجت یہ عقیدہ ضروریات میں سے۔ میں تو یہ صرف ابھی مشورہ ہی دے رہا تھا کہ بات 10-15 منٹ اس میں گزر گئے کہ آنے والی لوگ جو بھی معصوم کی انتظامیہ ہو یا حسینی کی یا جو بھی ادارے ہیں وہ موضوعات دیا کریں، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ایک موضوع پر کسی نے گفتگو کی 10 دن اور آپ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں تو آپ اپنے ادارے کی طرف سے اس کو آئندہ سال کتابی شکل میں چھاپ کر اور سامنے رکھ دیں سامعین، یعنی وہ پورا عشرہ اس میں ظاہر ہے کہ جو میٹر ہے، فضائل ہیں، مسائل ہیں، وہ سب لکھ کر، اور کتاب باہر انگلش میں بھی اردو میں بھی وہ کتاب ہو تاکہ آئندہ نسل کے وہ موضوع کام آئے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا آپ کو، ہمیں تو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ہم مجلس گزشتہ سال والی مجالس آج ریپیٹ کریں گے تو آپ کہیں گے مولانا یہ کتاب موجود ہے، یہ تو پڑھ چکے ہیں۔ تو پھر ہم محنت کریں گے آئندہ سال کے لیے کہ نہیں بھائی یہ میٹر ہم پڑھ چکے ہیں، معصوم والوں نے چھپوا بھی دیا ہے۔ کیا سبب ہے کہ نشتر پار کی مجالس اب ہر سال چھپ کے پہلی محرم کو گزشتہ سال کی مجلسیں آ جاتی ہیں، اور ہمارے اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں تک گزشتہ سال کی مجالس بھی پہنچ جاتی ہیں اور پڑھنے والوں کو نیا میٹر دینے کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ ایک ذرا درود پڑھیں مولانا آواز سے محمد والے۔ تو یہ تبلیغی کام ہوگا، بس یہ 5-10 منٹ آج ذرا منہا کر دیجیے گا میری گفتگو سے کہ ہم امام کا ظاہر ہے کہ موضوع کا حق ادا نہیں کر سکے، ظاہر ہے کہ موضوعات دوسرے نکل آتے ہیں اور میرا پڑھنے کا عجیب مزاج ہے کہ جو بات ذہن میں آ جاتی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں اور وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کہ ظہور امام کی جو علامتیں ہیں، جب امام تشریف لائیں گے تو یہ مرتجز ذوالجناح دریائے فرات سے برآمد ہوگا اور اسی پر میرے مولا سوار ہوں گے،
اور یہ عربی میں بولے گا، بتائے گا کہ اس نے یہ ظلم کیا تھا، اس نے یہ ظلم کیا تھا، اس نے یہ ظلم کیا تھا۔ یہ آج بھی یہ دریائے فرات میں اس نے اپنے آپ کو گرا دیا تھا 70 سپاہی یزید کو واصل جہنم کر کے، اور پھر یہ بھی غیبت کبریٰ میں چلا گیا، اور اب ظاہر ہوگا جب میرے امام تشریف لائیں گے۔ امام ہماری مدد فرماتے ہیں۔ ایک صاحب نے کل ہی یہ اعتراض کر دیا تھا کہ صاحب یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے مدد کرتے ہیں، تو میں نے کہا جناب یہ بہت آسان بات ہے، آپ تواریخ اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلے جو میرے زمانے کے امام کی ظاہراً بیعت کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ ہوں گے جناب جبرائیل امین علیہ السلام۔ یعنی جب امام ظہور فرمائیں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے تشریف فرما ہوں گے تو جناب جبرائیل سب سے پہلے آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھ کر فرمائیں گے، عرض کریں گے کہ امام ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی سب سے پہلا جو غلام ہوگا میرے زمانے کے امام کی ظاہری حکومت کا وہ جناب جبرائیل امین ہوں گے۔ اور آقا اور غلام میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا بیعت لینے والے اور بیعت کرنے والے میں ہوتا ہے۔ یعنی جناب جبرائیل سب سے پہلے غلام ہے میرے مولا کے جو بیعت کریں گے، آگے بڑھ کے کہ لائیے ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کروں گا۔ بیعت کرنے والا اپنی جان و مال، عزت و آبرو دیتا ہے، اور بیعت لینے والا اس کا مالک و مختار بنتا ہے۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ جناب امام کیسے مدد فرماتے ہیں، تو پہلے جناب جبرائیل کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، پھر آقا کی طاقت کا اندازہ لگاؤ۔ پہلے غلام کی طاقت، پہلے جناب جبرائیل کی طاقت کا تو اندازہ لگا لو۔ مسکرانے بیٹھے ہوئے مولا اس حجرے میں داخل ہوئے تو مولا کو دیکھ کر اور زور سے مسکرانے لگے۔ سرکار پوچھتے ہیں جبرائیل اس وقت تمہارے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہ سرکار آج میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ علی نے جو آج تلوار چلائی تھی وہ میرے پروں پر اتنی زور سے لگی ہے کہ جس کا مجھے اس وقت بھی تکلیف کا احساس موجود ہے۔ اور فرمایا کیسی تکلیف؟ تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے؟ جبرائیل نور ہیں۔ غور فرمائی گا، کہا کہ ہاں سرکار، جب مجھے اللہ نے حکم دیا کہ قوم لوط بے راہی کا شکار ہو گئی اور اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتی، تو جاؤ اور ان کے زمین کے 7 طبق اور اس شہر سمیت، شہریوں سمیت، ان کے گھروں سمیت، ان کے تمام اثاثوں سمیت اپنے پر اٹھا کر لاؤ۔ تو میں نے ایک پر زمین کے 7 طبق اس شہر سمیت اٹھائے تھے، اور اتنا اوپر اٹھا کے لے گیا تھا کہ آسمانی مخلوق نے اس شہر کے رہنے والوں کے مرغ کی آواز سنی تھی۔ یعنی زمین کو اٹھا کے لے گئے اوپر، اور وہ اتنی قریب پہنچی کہ آسمانی مخلوق نے ان کی آواز سنی مرغوں کی، اور پھر میں نے اوپر سے اس شہر کو اللہ کے حکم سے پلٹ دیا تو وہ غرق ہو گیا۔ مجھے اس وقت ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی تھی جبکہ زمین کے 7 طبق میں نے اس شہر کے اٹھائے تھے۔ جبرائیل کی یہ طاقت ہے۔ لیکن آخری امام کے جو جد ہیں ان کی تلوار کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ سرکار آج مرحب پہ جو علی کی تلوار چلی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا جبرائیل جلدی جاؤ، آج علی ابن ابی طالب، آج ہی شاہ جی سے ذکر ہو رہا تھا کہ بعض مولوی صاحبان منبر پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں صاحب ہم جنگ ونگ نہیں پڑھتے، جنگ ونگ پڑھنے کی اب دور نہیں رہا۔ تو میں کہوں گا یہ صرف روب جھاڑنے کی بات ہے کہ صاحب جنگ ہم نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ نے کیوں قرآن میں جنگ کا ذکر کیا؟ یعنی آپ صرف لوگوں پہ اپنا ایک روب جھاڑ رہے کہ صاحب ہم جنگ ونگ نہیں پڑھتے۔ جنگیں پڑھیں تو صحیح، اس میں کتنے راز ہیں، ان رازوں کو آشکار کریں تو صحیح، لیکن جنگ آپ تب پڑھیں گے جب معرفت امام کمال پر ہوگی۔ یعنی یہ کہنا کہ صاحب یہ بلا وجہ، مجھے پتا ہے پوری دنیا میں جاتا ہوں کہ بعض مولوی صاحبان مجھ جیسے
دو کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں کہ صاحب میں جنگ ونگ نہیں پڑھتا، میں تو فلسفہ منطق پڑھتا ہوں، میں تو سائنس پڑھتا ہوں، میں تو علم کلام پڑھتا ہوں، اور باہر نکل کے پوچھیں تو سامعین کہتے ہیں صاحب 1 گھنٹہ پڑھا تو لیکن سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھا۔ اگر کوئی ایک بات آپ کی کسی سامعین کے، کسی بچے کے، کسی نوجوان، کسی خاتون کے ذہن میں نہیں رہی تو اس مجلس کا فائدہ کیا؟ ایک بات صرف اگر میری آپ کے ذہن میں رہ جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جنگوں کو پڑھیں تو صحیح، اللہ نے کیوں جنگوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے؟ اور قرآن مجید صرف ایک موقع کے محل کے لحاظ سے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے، اس میں غور و فکر تو کریں۔ بہت سارے راز ہیں جو جنگوں میں ہیں، اگر آج مجھے 10-5 منٹ اور دے دیں آپ تو میں کچھ عرض کروں۔ بہت سارے راز ہیں جو جنگوں کے اندر پنہاں ہیں، لوگ نہیں سمجھتے، غور کیجیے گا۔ مولا کائنات نے مرد پہ تلوار چلائی، جبرائیل امین نے پر نیچے بچھا دیا، اور اس کے بعد جب 2 حصوں میں تقسیم ہوا، قتل ہوا، اور اس کے بعد جبرائیل امین آئے، کہتے ہیں کہ یا سرکار آج مجھے پر پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ علی کے وار میں بہت طاقت تھی، اور اللہ نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ اگر آج تم نے جا کر پر نہ بچھایا علی کے وار کے نیچے تو زمین 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ طاقت علی بن ابی طالب کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ زمین 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جنگ نہ پڑھیں، میں ابھی مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، صرف یاد آ گئی کہ دوڑے ہوئے آئے صحابہ کرام کہ سرکار اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، اور کفار کا لشکر بہت زیادہ ہے اور ہم صرف 313 ہیں۔ تو فرماتے پھر کہا کہ سرکار ہم مقابلے میں جائیں؟ کہاں بالکل جاؤ۔ ادھر ابو جہل نے، غور کیجیے گا، مشورہ دیا، اب جو فضائل سننے کے آدمی تھوڑے سے جاگ جائیں، کہ سرکار مشورہ دیا ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو کہ ایسا کرو، جب یہ آئیں مسلمان جنگ کرنے کے لیے تو تم اپنے کاندھے پر عزا کو اٹھا کر اور سامنے لے جانا۔ یہ سب کے سب چند دن پہلے تک عزا کے سامنے جھکتے رہے ہیں۔ یہ لات و منات و عزا، لات و منات و عزا، یہ 3 بڑے بت تھے۔ یہ عجیب فگر، لات و منات و عزا۔ ابو سفیان اور ابو جہل، ان کی یہ سازشیں تھی۔ بعض روایت میں ابو جہل کا نام ہے، بعض میں ابو جہل کا، ابو لہب کا، بعض میں ابو سفیان کا۔ بہرحال وہ 3 بت تھے اور ان تینوں میں سے ہی کوئی تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا یا ابو سفیان تھا، ان تینوں ابوؤں میں سے کوئی تھا۔ تو یہ بہرحال مشورہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ عزا کو کاندھوں پر اٹھا کے لے جاؤ، اور ہم جب بھی کبھی کفار بھی اگر آپس میں کبھی کسی سے جنگ کرتے تھے تو جس کے پاس عزا ہوتا تھا اس سے سب مرغوب ہو جاتے تھے، کیونکہ عزا بڑے بتوں میں سے ایک بت ہے اور اس کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، لہذا جس کے پاس یہ ہوتا تھا اسے فتح نصیب ہوتی تھی۔ تو یہ چند دن پہلے تک اسی عزا کے سامنے جھکتے رہے، لہذا تم لے جانا تو یہ جو ہیں وہ مرغوب ہو جائیں گے۔ وہی ہوا، ادھر مسلمان گئے، ادھر وہ عزا کو کاندھے پہ اٹھا کے لے اور آ کر اعلان کیا، اے مسلمانوں، ہمارے پاس تو عزا موجود ہے، تمہارے پاس عزا ہے تو لاؤ۔ یہ سب کے سب مسلمان واپس دوڑے۔ یہ دوڑنا بتاتا ہے کہ ان کی سازش کامیاب ہوئی۔ یہ واپس دوڑنا سرکار کی طرف نہ ہو، تاریخ میں ذمہ دار ہوں، غور کیجیے گا، یہ واپس دوڑے سرکار کی طرف اور سرکار خیمے میں تشریف فرمائے کہ یا رسول خدا، ان کے پاس تو عزا موجود ہے، ہمارے پاس عزا کہاں ہے؟
اب بتائیے رسول انہیں عزا کہاں سے دیں؟ رسول انہیں بت تو نہیں دے سکتے، البتہ بت شکن دے سکتے ہیں۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ مولائے کائنات سرکار کے پہلو میں کھڑے تھے۔ یہ مولا علی کا پہلے سے پہلو میں کھڑا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ روب میں آ جانے والے دوڑ کے آنے والوں میں علی شامل نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ مولا کائنات پہلے سے وہاں موجود ہیں اور فرماتے ہیں سرکار یا علی جاؤ تم کفار کو ان کے نعرے کا جواب دو، کفار کو ان کے نعرے کا جواب دو۔ تو مولا کائنات تیز تیز قدم بڑھا کے آئے اور آ کر ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے، اور پتھر پہ کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں اے کفار و مشرکین، تمہارا کیا نعرہ ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ تو پھر عزا کو کاندھے پہ لے کر آ گئے اور کہا کہ اے علی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عزا موجود ہے، تمہارے پاس عزا ہے تو لاؤ۔ میں یہاں ایک لطیف بات کہتا ہوں، جو کہتے ہیں نا صاحب جنگ پڑھنا جو ہے وہ عام مولویوں کا کام ہے، میں کہوں گا آپ خاص مولوی غور تو کریں، اگر آپ خاص مولوی ہیں تو غور تو کریں کہ صاحب جنگ پڑھنا صرف عام کٹ پونجی مولویوں کا کام ہے، یہ جنگ منگ نہیں پڑھتا میں، تو میں کہوں گا غور تو کریں، ذرا اس راز کو تو آشکار کریں کہ مولا کائنات نے سرکار سے پوچھا نہیں کہ کفار کو میں ان کے نعرے کا جواب کیا دوں۔ کوئی روایت نہیں ملتی ہے، اور ملتی ہے تو مجھے دکھائیں کہ مولا کائنات نے پوچھا ہو سرکار وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس عزا ہے، میں انہیں جواب کیا دوں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے نعرے کا جواب دو، تو میں جواب کیا دوں؟ آپ بتائیے تو صحیح، کوئی روایت نہیں ملتی کہ مولا کائنات نے پوچھا ہو، بس سرکار نے فرمایا جاؤ یا علی ان کو ان کے نعرے کا جواب دو۔ مولا کائنات آئے پتھر پہ کھڑے ہوئے، کیا نعرہ ہے تمہارا؟ کہ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عزا موجود ہے، تمہارے پاس عزا ہے تو لاؤ میدان میں۔ تو اس وقت مولا کائنات نے آسمان کی طرف دیکھا اور کفار سے کہا کہ غور کرو، ان اللہ مولائی، ہمارے پاس ہمارا اللہ بصورت مولا موجود ہے۔ تحقیق کی بات عرض کر رہا ہوں، عرب کی سرزمین پر سب سے پہلے اگر لفظ مولا کسی نے استعمال کیا ہے تو وہ اللہ کے لیے علی ابن ابی طالب نے بدر کے میدان میں استعمال کیا۔ ہزاروں کفار کے سامنے مولا کائنات نے حضور فرمایا کہ ان اللہ مولائی، اللہ ہمارے لیے مولا ہے، ہمیں کسی عزا کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارا مولا ہے۔ تو پتھر پہ کھڑے ہو کے علی ابن ابی طالب نے بدر کے میدان میں کفار کے سامنے اللہ کے مولا ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ کے مولا ہونے کا اعلان کیا پہلی دفعہ علی علیہ السلام، اور علی علیہ السلام نے پہلی دفعہ رسول پاک کو لفظ حاضہ سے مخاطب کیا احد کے میدان میں۔ بدر کے بعد احد ہے کہ نہیں؟ صاحبان علم غور کیجئے گا، بدر کے بعد احد کی لڑائی ہے۔ کب؟ جب شیطان نے اعلان کیا تھا کہ نعوذ باللہ محمد شہید ہو گئے، اور سارے کے سارے دوڑ گئے پہاڑ کی طرف، یہ سوچ کے کہ جب رسول شہید ہو گئے تو ہم میدان میں رہ کے کیا کریں گے؟ میں کہوں گا غور کیجئے گا، یہ ایک لطیف بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار اس دنیا میں نہ رہے تو ہم میدان میں رہ کے کیا کریں گے؟ اگر آپ حقیقی جانثار ہیں تو آپ یہ کہیے کہ جب سرکار دنیا میں نہ رہے تو ہم دنیا میں رہ کے کیا کریں گے؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ خدا آپ کو سلامت۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے وہ کل کی باتیں عرض کرنی ہے کہ جناب بس زحمت تمام اس حوالے سے
کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا بلا وجہ روک جھاڑتے ہیں معذرت کے ساتھ، جو کوئی بھی ہو، ہمارے کراچی میں تو بہت ہیں ایسے کہ جناب جنگ ونگ نہیں پڑھتے ہم. بھائی آپ اس میں پڑھیں تو کتنے راز ہیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں جنگوں میں، ورنہ اللہ نے یہ قرآن مجید میں ان جنگوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ نظر انداز کر دیتا کہ چلو ہو گئی جنگ ہو گئی، نہیں. مولا علی نے لفظ مولا فرمایا سب سے پہلے عرب کی سرزمین پہ اللہ کے لیے، اور مولا علی نے دوسرا لفظ فرمایا جب شیطان نے اعلان کیا کہ شہید ہو گئے تو سرکار نے ہاتھوں پر بلند کیا رسول پاک کو، اور اتنا بلند کیا کہ نبی پاک ظاہر ہیں علی چھپ گئے اور بالکل علی چھپے ہوئے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں ھذا محمد رسول اللہ. یہ دیکھو، یہ نہ کہنا کہ یہ شہید ہو گئے قتل ہو گئے، یہ موجود ہیں. تو اللہ نے ان دونوں باتوں کا بدلہ غدیر کے میدان میں دیا. کہ یا علی تم نے اللہ کو مولا کیا، کہا تھا کفار کے سامنے، رسول کو کہا تھا ھذا محمد رسول اللہ، تو اب رسول کے ذریعے سے ہم یہ دونوں کام کریں گے غدیر کے میدان میں. کہ اسی طرح سے ہاتھوں پر بلند کر کے رسول پاک فرمائیں گے وہی جملے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہی جملے علامہ علی حسنین شیفتہ صاحب نے، سرگودا کے رہنے والے بہت بڑے عالم تھے، پروفیسر تھے، پورا خطبہ غدیر لکھا ہے ایک کتاب میں، اردو ترجمہ بھی ہے عربی بھی. اس میں لکھتے ہیں کہ ان اللہ مولائی، رسول فرما رہے ہیں اللہ ہمارا مولا ہے. اور یہ جملہ مولا علی نے بدر کے میدان میں کہا تھا، ان اللہ مولائی، اللہ ہمارا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی ابن ابی طالب مولا ہے. لہذا ھذا اور مولا ان دونوں جملوں کو، کیونکہ اللہ کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یا علی تم نے مولا مجھے کہا، رسول کو ھذا کہا، لہذا یہ دونوں جملے رسول کی زبان سے ظاہر ہوں گے. درود پڑھ لیں بلند آواز سے. بس میں ذکر، خدا آپ کو سلامت رکھے، بات سے بات نکل آتی ہے کہ کبھی موقع لگا تو میں عرض کر رہا تھا کہ موضوعات دیا کریں آنے والے خطیبوں کو. ہر سال آپ موضوع دیں جناب، اس موضوع پہ پڑھنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے ادھر ادھر کی گوشے نکلتے ہیں، لیکن موضوع کا کچھ تھوڑا سا حق ادا ہو تو اس کو پھر کتابی شکل میں لائیں، انگلش میں بھی اردو میں بھی، تاکہ ایک یہ تبلیغ کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے. تو زمانے کے امام کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں. پھر دوہرا دوں وہ باتیں، جلدی سے تشریح نہیں کروں گا، توضیح نہیں کروں گا، کہ سب سے پہلا کام معرفت حاصل کریں، دوسرا امام کے انتظار کرنے والوں میں شمار ہو، تیسرا امام کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں سلامت رکھے، چوتھے غور کیجیے گا اپنے زمانے کے امام کے نام پر پیسہ خرچ کریں اور امام کی رعیت میں شامل ہوں، امام کے کو مدد کے لیے پکاریں زمانے کے امام، اور ان صاحبان معرفت میں ہونے کی کوشش کریں جو ہر دور امام میں مولا کے غلاموں کے عہدے ہیں. یعنی جو ظاہر ہے کہ وہ عام انسان ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نوائب اربعہ مولا کے تھے، وہ چاروں غیر سید تھے، تو ان کے بعد کوئی ویسے نائب مولا کے نہیں ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم علماء کو نائب امام کہتے ہیں، مجتہدین کو، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن معنوی اعتبار سے مولا نے منع فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ سے اس طرح سے جیسے وہ چار میرے نائب مسائل پوچھا کرتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے، ویسے اگر کوئی اعلان کرے تو وہ کاذب ہے. تو یہ اس دور میں ہم کیسے پہچانے کہ یہ مولا کا غلام ہے؟ تو بس اخلاق سے ملے. 313 نجیب، دوہرا دوں جلدی سے، 313 نجیب، 72 نقیب، 40 ابدال، 7 اخیار، 4 اوتاد، 2 غوث، 1 قطب. یہ سارے زمانے کے امام کے غلام ہیں کہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں جن کی وجہ سے دنیا باقی ہے. یا علی علی غور فرما. اور اس میں جو قطب ہے وہ قطب العالمین ہے، جو ان سب کا سردار، اس لیے کہ امام ہی کو قطب العالمین کہا جاتا ہے. تو یہ سب کے سب امام کے غلام ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں. جب کسی کو دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں.
ان میں اخیار جو ہیں، اجازت دیں تو ایک اخیار کی بات یاد آ رہی ہے، ان میں جو اخیار، اب سب کی تشریف بہرحال ٹائم کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور میری نگاہیں ہوتی ہیں آپ کی جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کے نگاہوں پر، تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں، ناراض ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کہیں کہ بھائی مولانا بس آپ نہ آئیں تو اچھا ہے، آپ بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں. تو اس لیے غور فرمائیے گا. نجیب، نقیب، ابدال 40، 7 اخیار. اخیار مشکل ترین عہدہ ہے. اخیار ضد ہے اشرار کی، اور فرمائے اشرار ضد ہے اخیار کی، یعنی جو شریر ہوں گے ان کے برعکس جو ہوں گے وہ اخیار ہوں گے. یہ حالی شریر اشرار، ان کی ضد ہے اخیار. اخیار 7 ہیں پوری دنیا میں، ہر دور امام میں 7 رہتے ہیں. اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اوتادوں میں سے کوئی اخیاروں میں چلا جاتا ہے. اور وہ اخیار کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہر میں دیوانہ ہو، حقیقت میں دانا ہو. جو ظاہر میں دیوانہ ہو، حقیقت میں دانا ہو. اب یہ شاہ جی کو آپ یہ مت کہہ دیجیے گا کہ یہ دیوانے ہیں. بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ تو دیوانے ہیں شاہ جی جو ہے. تو میں نے کہا کہ جناب پہچانے مولا کے غلام اس دنیا میں رہتے ہیں، اور یہ مت سوچیے گا کہ یہ ملک مثلا کافروں کا یا مشرکوں کا ملک ہے تو یہاں نہیں ہوں گے. نہیں، مولا کے غلام دنیا کے ہر گوشے میں ہیں، صرف پہچان کی بات ہے. جو ظاہر مغضوب ہو، یعنی ظاہر میں دیوانہ ہو، اور ہمارے یہاں بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ جناب بہلول دانا، یہ ان کا شمار اخیاروں میں تھا، اور یہ ایسے عجیب شخصیت تھے. ایک مثال بہت ہی مزیدار یاد آ رہی ہے اگر اجازت دیں. اکثر قبرستان میں بیٹھے رہتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے کہ آپ قبرستان میں وقت کیوں صرف کرتے ہیں، آپ آتے کیوں نہیں ہیں شہر میں؟ کبھی کبھی آتے ہیں، اور جب شہر میں آتے ہیں کوئی نئی بات چھوڑ جاتے ہیں جس کا مہینوں چرچا ہوتا ہے. تو آپ زیادہ آیا کریں تاکہ چرچا زیادہ رہے. تو فرماتے ہیں نہیں، میں قبرستان میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ قبرستان والے بیچارے نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ غیبت کرتے ہیں. قبرستان والے نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ غیبت کرتے ہیں. شہر میں آتا ہوں تو یہ بیماری جگہ جگہ نظر آتی ہے مجھے، لہذا میں کم آتا ہوں. شہر میں بہت کم آیا کرتے تھے، اور جب آتے تھے کوئی نہ کوئی نئی بات چھوڑ جاتے تھے. غور کیجیے گا، ایک صاحب نے ان کے دور میں کہہ دیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ قیامت میں بھی اپنا دیدار نہیں کرائے گا. یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہو بھی اور دیکھا نہ جائے. یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ ہی میں جلے گا، تو آگ کو کیا جلائے گی. یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ. شر اور خیر سب اللہ ہی کی طرف سے تو ہے، بندے کے کا اس میں کیا قصور ہے. تو جناب بہلول گزر رہے تھے یہ بات سنتے ہوئے، ایک مٹی کا ڈیلا اٹھایا اور زور سے ان کی پیشانی پہ مار دیا. یہ تو مار کے دوڑ گئے، دیوانے تھے، اخیاروں میں تھے، لیکن وہ بڑی شخصیت تھے، امام اعظم. اور فرمائے گا، اور غور کیجیے گا یہ بھی ایک سازش ہے کہ یہ امام اعظم کا لقب انہیں ملا کیوں اور کس نے دیا. یہ بھی ایک بڑی ایک تاریخ ہے. تو یہ دوڑتے ہوئے آئے ہارون رشید کے دربار میں، کہا کہ تمہارے چچا زاد بھائی بہلول نے مجھے جو ہے وہ پتھر مارا ہے مٹی کا. چچا زاد بھائی تھے ہارون رشید کے جناب بہلول. کہا اچھا، یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک چچا زاد بھائی کیسا ہے اور دوسرا چچا زاد بھائی کیسا ہے. کہا اچھا، بلایا جائے بہلول. ان کو بٹھا دیا اور جناب بہلول کو بلایا. جیسے یہ پہنچے تو بغل میں نالین رکھی اور آ کر سیدھے بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے. تو یہ سارے علماء شور کرنے لگے کہ اتنی تمیز نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ میں علی کا غلام ہوں. ایک تو چپلیں
बगल में रखी और दूसरे बादशाह के पास आकर बैठ गए। तो जनाब बहलोल फरमाते हैं कि भाई ये बताओ, नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये बताओ कि रसूल पाक का दरबार ज्यादा अफजल है या हारून रशीद का दरबार ज्यादा अफजल है? कहा कि रसूल पाक का दरबार का, जब उनके दरबार से जूतियां चोरी हो सकती हैं तो इसके दरबार से चोरी नहीं हो सकती। उनके दरबार से तो एक कोई बेवकूफ बैठा था कुर्सियों पर, खड़ा हो गया कहने रसूल पाक के दरबार में कब जूतियां चोरी हुई। अब अजीब बात है, देखिए ये हमारी रिवायत नहीं है, हमारे अकीदे के मुताबिक नहीं है, लेकिन इनकी किताबों में कि कहत पड़ा हुआ था और लोग खजूरें खाने से तंग थे, खजूरें नहीं खा सकते थे, यानी इतने पैसे नहीं थे। तो इन्हीं के यहां रिवायत है और किताब का नाम है सहाबा, सिर्फ किताब का नाम है सहाबा, जिसमें ये रिवायत। गौर फरमाइएगा कि अबू हुरैरा बाहर निकले और निकल के सरकार की जूतियां उठाई और जाकर एक यहूदी को भेज दी। और फरमाइएगा वहां से पैसे तो मिले नहीं, उसके बदले में चंद खजूरें मिली। वो खजूरें लेकर और फिर मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के छुप के खजूरें खा रहे थे। एक चुगलखोर साहबी वहां से गुजरे, देखा कि ये सरकार की जूतियां चुरा के और खजूरें खा रहे। मैंने इसके हमारे यहां नहीं, ये रिवायत इन्हीं के यहाँ है। और आए वो चुगलखोर साहबी और आकर सरकार से कहा, सरकार आपकी जूतियां चोरी हो गई और अबू हुरैरा ने चोरी करके और खजूरें खाया है। सरकार फरमाते हैं रहमत लिल आलमीन। कहा नहीं सरकार, चलिए बाप, वो तो खजूरें खाए, हम भूखा रहे। वो तो खजूरें खाए और हम भूखे रहे, चलिए बाप जरा तंबी तो कीजिए। सरकार बाहर आए तो अजीब रिवायत और इन्हीं की किताबों में कहा, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? अब ये घबरा कर कि क्या कहें, कहते ये कि मैं खजूरें खा रहा हूं, मुंह से निकला सरकार जूतियां खा रहा हूं। यार तो बराबर में एक और खड़े थे, उन्होंने कहा तुम हमेशा जूतियां ही खाओगे। यानी ये रिवायत के अल्फाज है, ये हमारी कोई घड़ी हुई बात नहीं है। तो चप्पलें तो सरकार के दौर में भी चोरी हुआ करती थी, जनाब बहलोल ने गलत नहीं कहा। तो रसूल पाक का दरबार अफजल है या तुम्हारा अफजल? तो कहा कि हाँ हाँ बस ठीक है, रसूल पाक का अफजल। मगर तुम बादशाह के पास आके क्यों बैठ गए? इधर कुर्सियां खाली थी, इधर बैठते। कहा कि फिर वही बात है, इनका दरबार अफजल है या सरकार का? सरकार के पास तो हर किस्म के लोग बैठे रहा करते थे और न जाने कैसे कैसे मंसूब कर दिए जाते हैं कि अब तक सरकार के पास बैठे हुए। कहा कि साहब सरकार के पास तो न मालूम कैसे कैसे लोग बैठते थे, सरकार तो कभी किसी को मना नहीं करते थे। तो सरकार अफजल है या ये बादशाह अफजल है? तो तुमने कहा अच्छा ठीक है भाई, इससे मुंह ना लगो, बस इसका मसला दरबार में पेश करो कि तुमने क्यों मारा। तो जनाब बहलोल फरमाते हैं कि पूछें। ये कह रहे थे कि अल्लाह क़यामत के दिन नजर नहीं आएगा, ये कैसे हो सकता है? तो अगर अल्लाह है तो नजर नहीं आएगा, नजर आएगा, इनका अकीदा है। तो ये शोर क्यों कर रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? अगर इनके दर्द है तो बताएं कहां है? दर्द नजर आ रहा है कहीं? और भाई जब दर्द नजर नहीं आ रहा और कह रहे हैं है भी सही, तभी तो रो रहे हैं। तो अल्लाह अगर है तो अल्लाह है, अगर नजर नहीं आएगा तो अल्लाह है। और नहीं फरमा रहा, अगर ये दर्द ना है तो नजर क्यों नहीं आ रहा? तो इसी तरह से अल्लाह है, नजर नहीं आएगा, कभी नजर नहीं आएगा। अगर दर्द है तो ये मुझे दिखा दें, अगर ये दर्द दिखा देंगे तो हम मान लेंगे कि अल्लाह भी अपनी ज़ियारत करा देगा क़यामत के दिन। जब दर्द नजर नहीं आता तो अल्लाह कैसे नजर आए? और फिर इन्होंने कहा कि साहब खैरही व शर्रही मिन अल्लाह ताला, तो अगर मैंने पत्थर मारा है तो अल्लाह के हुक्म से मारा है, ये शिकायत करने क्यों आए? अगर मैंने पत्थर मारा है तो अल्लाह के हुक्म से मारा है। अल्लाह ने फरमाया कि खैर और शर अल्लाह की तरफ से, तुम ही तो कह रहे हो कि अल्लाह की तरफ से, तो मैंने मारा है, बस ठीक है, अल्लाह जाने मैं जानूं। तुम शिकायत क्यों लेकर आए? और फिर तुम कह रहे हो कि साहब शैतान आग से बना हुआ है तो आग में कैसे जलेगा? तो मैंने तुम्हें मट्टी मारी थी, मैंने तुम्हें
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत बात कहीं से कहीं पहुंच गई। मैंने तुम्हें मट्टी मारी थी ना, तो तुम भी मट्टी से बने हो, तो मट्टी ने तुम्हें चोट कैसे लगा दी? बस जिस तरह से ये मट्टी का ढेला तुम्हें चोट लगा सकता है, इस तरह से अल्लाह की भारी आग भी शैतान को जला सकती है। आग आग को जला सकती है, वो अल्लाह बेहतर जानता है वो कैसी आग होगी। लिहाजा ये कहना, तो इतने में जुबैदा की आवाज आई। ये पूरी रिवायत अक्सर वाइज़िन बयान नहीं करते, मैं इसको पूरी बयान कर दूं। कहा जुबैदा की आवाज आई, कहा कि हारून रशीद से काम है और नौकर को भेजा कि बुलाओ। हारून रशीद जनाब बहलूल बराबर में बैठे थे, उठ के और अंदर चला गया महल में। ये सड़क के बिल्कुल उसकी जगह बैठ गया और जहां हारून रशीद बैठा। जैसे ही बराबर में खड़े हुए दरबान ने देखा कि ये इनकी जगह बैठ गया, बादशाह की जगह। चलो पहले गनीमत था कि बराबर में बैठा था, अब बिल्कुल बैठा, तो 5 दुर्रे उनकी पुष्ट पर लगाए, रोते हुए जमीन पे बैठे। जब ये रोने की आवाज अंदर पहुंची तो जुबैदा मुहिब्बे अहले बैत थी, और मुहिब्बे अहले बैत एक दूसरे की आवाज को पहचान लेते हैं। या अली अली वाह नहीं फरमा, मौला के गुलामों में शामिल होना है तो एक दूसरे को पहचानना है। अगर आप किसी बड़े ओहदे पर फाइज हैं और कोई आपका मौला का गुलाम, आपका हम मसलक आपके पास गया और सलाम या अली मदद किया, तो रुख न मोड़िएगा, इसलिए कि उसकी आवाज को, उसके चेहरे को नहीं पहचानेंगे तो इमाम आपको नहीं पहचानेंगे। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो इमाम हमारी मदद नहीं फरमाएंगे। अली बिन यकीन का वाक़या आपके सामने। बहनों, मैं कह रहा था कि जनाब जुबैदा ने आवाज सुन ली कि बहलोल रो रहे हैं दरबार में। कहा हारून रशीद जल्दी जाओ। बहलोल क्यों रो रहे हैं? रोने की आवाज दरबार में। दौड़ा आया, कहा क्या बात है बहलोल? चचादार भाई, कहा कि अपने दरबान से पूछो। तो जो तख्त के पास खड़ा था वो कहता है कि हाँ मैंने मारा है। कहा क्यों मारा? कहा ये ना अहल थे और आपके तख्त पर बैठ गए। या अली, ये ना अहल थे और आपके तख्त पर बैठ गए, मैंने इसलिए मारा है। तो अब जनाब बहलोल ने रिवायत के अल्फाज है और चीख कर रोना शुरू किया। अजीब रिवायत है, और चीख कर रोना शुरू किया। तो कहा कि भाई अब क्या हुआ, अब क्यों रो रहे हो? कहा कि पहले अपने दर्द से रो रहा था, अब तुम मेरे चचेदार भाई हो, अब तुम्हारे दर्द से रो रहा हूं। और हमारे सिला रहमी देखिए और उसका अंदाज तबलीग देखिए कि सिला रहमी भी हो जाए चाहे वो दुश्मन खुदाई है, और अंदाज तबलीग देखिए। कहा कि अब तुम्हारे दर्द से रो रहा हूं। मेरे दर्द से? मुझे तो किसी ने नहीं मारा, मुझे कौन मारेगा, मैं बादशाह वक्त हूं। कहा कि पहले मुझे दुर्रे पड़े थे इसलिए कि मैं नाअहल था और चंद मिनट तुम्हारे तख्त पर बैठ गया। ये तख्त है आले मोहम्मद का, और तुम नाअहल होते हुए इतने अरसे से बैठे हो, क़यामत में कितने दुर्रे खाओगे, तुम्हारी वजह से रो रहा हूं। हुज्जत तमाम की, या हुज्जत तमाम की कि अब भी समझ लो ये तख्त है आले मोहम्मद का। लिहाजा ये मौला के गुलामों में से ये गुलाम है जिनमें अखियारों में जनाबे बहलोल का शुमार होता है। अब दालों में एक सरकार के गुलाम है, उनका एक बहुत तवील वाक़या, अगर इजाज़त दे तो 3 मिनट 4 मिनट में मैं उसको तमाम कर दूं, हालांकि अब 1 घंटा हो गया और कोई नाराज़ ना हो। बस ये आइंदा साल जो भी मौजू ये देंगे, मौजू आप देंगे तो उसी मौजू पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जनाबे बहलोल एक राह से गुजर रहे हैं, देखा कि अब्दुल्ला नामी अब्दालों में से एक शख्स है कि जो एक होटल वाले से तकरार कर रहे। आगे बढ़े, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला। इन्होंने जवाब दिया वालेकुम सलाम या बहलोल। तो जनाब बहलोल फरमाते हैं कि तुमने मेरा नाम कैसे लिया? मेरी तुम्हारी पहले तो मुलाकात हुई नहीं। कहा पहले तो तुमने नाम लिया मेरा। यार जब तुम मेरा नाम ले सकते हो तो मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकता। देखिए ये गुलाम है मौला के, हर जमाने के इमाम में इस तरह के गुलाम होते हैं। सिर्फ पहचान की बात है कि हम उसे पहचानें, और पहचानना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि जब भी किसी से मिले, कोई भी हो, इखलाक से मिले। न मालूम कौन सा गुलाम मौला का आपसे मिल रहा हो,
جب بھی کسی سے ملیں اجنبی شخص سے خاص طور پہ اور چہرے میں جاذبیت ہو تو اس سے اخلاق سے ملیں کہیں بھی ملاقات. لہذا کہا کہ جیسے تم میرے نام سے واقف ہے میں تمہارے نام سے. کا بات کیا ہے؟ کا بات یہ ہے کہ میں یہاں اس شہر میں صدا لگا رہا تھا کہ مجھے روٹی چاہیے. ایک خاتون نے مجھے روٹی دی. بہت طویل واقعہ میں چھوڑ رہا ہوں. اور اس کے بعد میں آیا, روٹی سوکھی گیلی تھی, رات کی رکھی ہوئی روٹی دی. حالانکہ رات کی رکھی ہوئی روٹی کے لیے سرکار حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کراچی میں, اس میں امریکہ میں تو گھروں میں روٹی پکانے کا رواج بہت کم ہے. خواتین روٹی گھر میں نہیں پکاتی, باہر کی روٹی آتی ہے, بہت کم خواتین پکاتی ہیں. لیکن روٹی رات کی رکھی ہوئی اگر صبح بچوں کو کھلائیں گے تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کے ذہن میں اضافہ ہوگا, ذہن کشادہ ہوگا. اگر بچے کو آپ رات کی رکھی ہوئی بچی ہوئی روٹی کھلائیں گے صبح, اور رزق میں اضافہ ہوگا. یہ فرمان ہے تہذیب الاسلام کتاب میں مولا کا کہ آپ بچوں کو رات کی رکھی ہوئی روٹی کھلایا کریں. خیر, مولا نے تو یہ فرما دیا. رات کی بچی ہوئی روٹی کسی خاتون نے اس عبداللہ نامی غلام کو, جو ابدالوں میں سے تھا, اسے دے دی. اب یہ آ کر اور دکان پر, ہوٹل پر بیٹھے, اس سے کہا دکاندار سے کہ بھائی مجھے کوئی سالن والن دے دو, میں پریشان ہوں, بھوک لگی ہوئی ہے, روٹی میرے پاس ہے, سالن نہیں. اس نے کہا اگر سالن چاہیے تو پیسے دو ورنہ 3 دن تک برتن مانجو. اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تو میں پیسے دے کے سالن لیتا. وہ ہوٹل کا مالک ناسبی تھا, چہرے سے ہی ناسبی. تو کہا کہ نہیں پیسے تو ہے نہیں میرے پاس. بس مختصر یہ کہ وہ سوچتا ہے کہ اب روٹی میری اور سوکھ گئی ہے سارے دن میں, صبح ملی تھی اور اب کیا کروں. تو جو چولہوں پہ سالن پک رہا تھا بڑے بڑے دیگچوں میں, کہا کہ اس میں سے بھاپ نکل رہی ہے, لہذا میں یہ بھاپ اپنی روٹی میں لے لوں تاکہ روٹی نرم بھی ہو جائے اور سالن کی خوشبو بھی آ جائے, اور اس کے بعد کھا لوں گا روٹی. پانی سے بھاپ لی, ان دیگچوں سے نکلنے والی گرم گرم بھاپ, اور کونے میں بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کر کے جا رہا تھا کہ ہوٹل کے مالک نے, جو دشمن اہل بیت تھا, بلایا کہ تم نے میری بھاپ اپنی روٹیوں میں لی ہے, اس کی قیمت ادا کرو. تو اب یہ کہتا ہے کہ یا بہلول میں پریشان ہوں, قیمت کہاں سے ادا کروں, پیسے تو میرے پاس ہے نہیں, اور اس یہ بھاپ کی قیمت مانگ رہا ہے. تو جناب بہلول فرماتے ہیں وہ علی کا غلام ہی نہیں جو دوسرے کے مسئلے کو حل نہ کرے. یا علی غور فرما, وہ مولا علی کا غلام نہیں ہو سکتا کہ دوسرے مومن کے مسئلے کو حل نہ کرے جتنی استطاعت. کہا کہ ابھی حل ہو جاتا ہے مسئلہ. کہا کیا کیسے حل ہوگا, پیسے دینے پڑیں گے. کہا نہیں پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے, ابھی حل ہو جائے گا. جیب سے پیسے نکالے, سکے, اور نکال کر ہوٹل کے مالک کی طرف بڑھائے. کہا کہ یہ لو دیکھو. اب اس نے دیکھنا شروع کیا. کہا کیسے ہیں سکے؟ کہا بہت اچھے ہیں, سکوں کو کون منع کرے گا کہ برے ہیں. زور سے زمین پر پھر سکوں کی آواز نکلی, چھن چھناہٹ کی. کہا آواز کیسی ہے؟ کہا بہت اچھی. تو جناب بہلول نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو میں نے قیمت ادا کر دی, اور وہ سکے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیے. اب جیسے یہاں بہت سو کو سمجھ میں نہیں آئی بات, تو ہوٹل کے مالک نے کہا کہ کہاں قیمت دی تم نے؟ سکے دکھا کر, آواز سنوا کر, سکے اٹھا کر جیب میں رکھ لیے اور عبداللہ کو لے جا رہے, قیمت تو نہیں دی. جناب بہلول فرماتے ہیں اچھے لگنے کی قیمت تم ادا کرو اور بھاپ کی قیمت یہ ادا کرے گا. یعنی یہ جو سکوں کی آواز اور سکوں کی رنگت اور سکے اچھے لگے تھے, یہ اچھا لگنا بھی تو ایک قیمت رکھتا ہے کہ نہیں؟ اس کی قیمت تم ادا کرو تو بھاپ کی قیمت یہ ادا کر دے گا. جیسے بھاپ کی قیمت نہیں ہوتی ایسے اچھے لگنے کی قیمت نہیں ہوا کرتی. تو یہ مولا کے غلام ہیں, یہ نام ہے یعنی عہدے ہیں ہر دور میں. یعنی مولا کائنات کے دور میں بھی یہ لوگ تھے, اب ان میں جناب سلمان ہوں گے, جناب ابو ذر ہوں گے, اور یہ مقداد, جناب مقداد, جان مالک اشتر, جناب اویس کرنی, اور یہ لوگ جو تھے یہ ہوں گے. اسی طرح ہر دور امام میں یہ ان عہدوں کے لوگ ہوتے ہیں جو امام کی روحانی سلطنت کو آگے بڑھاتے ہیں اور مسائل کو دنیا والوں کے حل کرتے ہیں. بعض آپ نے دیکھا ہوگا, بہت لطیف بات عرض کر رہا ہوں, کہ آپ کہیں بھی کسی مسئلے میں الجھے میں, چشم زدن میں آپ کے ذہن میں ایسی بات آئے گی
جو آپ فوراً دشمن خدا کو جواب دیں گے اور اسے لاجواب کر دیں گے. یہ بات کہاں سے آتی ہے؟ اور فرمایا جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی اس طرح سے مدد فرماتے ہیں. ہزاروں مثالیں. تو بس ان درجوں میں سے کچھ درجے پر فائز ہونے کی کوشش کریں. اور وہ کب ہوگا؟ جب میں نے پہلی منزل پر عرض کیا تھا کہ جب تک حرام کھانا نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، غیبت کرنا نہیں چھوڑیں گے، معرفت کے درجے پر قدم نہیں آئے گا، اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے. اب دعا یہ ہے کہ خدا ہمیں امام کے غلاموں میں شمار فرمائے اور ہمیں کما حق وہ معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک درود پڑھنے بلند آواز سے محمد. خدا آپ کو سلامت رکھے اور مومنین میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کے لیے دعائے صحت کے لیے مجھے کہا گیا ان تمام کو، یا نہیں کہا گیا، میرے بہت سے بزرگ تشریف فرمائے کراچی کے اور دنیا بھر کے. یہاں لوگ جو بھی بیمار ہیں خدا ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس بیمار کے صدقے میں جسے بیمار کربلا کہا جاتا ہے. عزیزدارو، کیونکہ بھائی کی فرمائش ہے لہذا ایک جملہ صرف، اور دوسری فرمائش ہے لہذا اس کو بھی پورا کر دیں. نہ معلوم آئندہ سال کون موجود اور کون موجود نہیں. یہ چند دن رہ گئے، چھپ چھپ کے رویا کریں زہرا کے لال، اس لیے کہ خدا ہم آپ سب کو سلامت رکھے. آئندہ سال بھی ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کی توفیق عطا فرمائے، عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی خدا توفیق عطا فرمائے. عزادارو، جب یہ قافلہ بس ایک جملہ صرف فرمائش کا پہنچا کوفے اور کوفے سے باہر نکلا تو مولا کے غلام کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں کیا واقعہ ہو گیا. اسے جب پتہ چلا کہ کوفے سے مولا سجاد کا کارواں گزرا ہے تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کوفے کے ایک دکاندار سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ، میں نے سنا ہے یہاں سے علی بن الحسین کا کارواں گیا ہے، کس طرف گیا ہے؟ سنیں گے تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ پرآشوب دور ہے، تم امام کا نام کسی کے سامنے نہ لینا، بس نشانی میں بتاتا ہوں، زمین پر دیکھتے ہوئے چلے جاؤ، جہاں جہاں خون کے دھبے نظر آئے سمجھ لینا اسی طرف سے سید سجاد کا کارواں گزرا ہے. اس لیے کہ مولا سجاد کے پیروں سے جو خون نکلا کرتا تھا، جو کانٹے چبھا کرتے تھے، ہر منزل پر جناب سکینہ آگے بڑھ کر اور ان کانٹوں کو نکالا کرتی تھی. عزیزدارو، کہتا ہے کہ جہاں جہاں خون کے دھبے نظر آئے، اور صرف جناب سید سجاد ہی کے پیروں سے نہیں، جو ان کی پشت پر درے برسائے جاتے تھے، عزیزدارو صرف مولا سجاد ہی کی پشت پر نہیں بلکہ ان بیویوں کی پشتوں پر جو درے برسائے جاتے تھے. میں سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، ورنہ ایسے ایسے مسائل لکھے ہیں کتب میں، مقاتل میں، کہ جس انداز سے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا کہ پیالے کے پیالے خون کے بھر جایا کرتے تھے جب ان کے اوپر ظلم ہوا کرتا تھا. عزیزدارو، بس فرمائش پوری کرنی ہے. اور دو جملے کہ جب رہائی پا کر یہ قافلہ مولا سجاد ہی کی معیت میں پہنچا مدینے، اور مدینے میں آ کر جناب سید سجاد اور بیویوں نے رسول پاک کی قبر پر پرسہ دیا، اور جناب زینب نے ایک جملہ کہا، نانا میں بیان نہیں کر سکتی کس طرح سے ہم پر ظلم کیے گئے ہیں. اور ذاکرین جو پڑھتے ہیں عزیزدارو، میں بیان نہیں کر سکتا کہ بی بی نے کس انداز سے جملے کہے ہیں، اپنے اوپر درے برسائے جانے کا ذکر کیا ہے، مجھ سے نہیں بیان کیا جاتا. لیکن جب پرسہ دے کر جنت البقیع آئیں تو آ کر ماں کی قبر پر مولا حسین کا وہ کرتا رکھا کہ جس میں جا بجا خون کے دھبے تھے اور تیر کے نشانات تھے. کہا کہ اماں، جب میں گئی تھی یہاں سے تو میرا حسین میرے ساتھ تھا، لیکن اب میں حسین کی یہ نشانی لے کر آئی ہوں. مولا حسن کی قبر پر پرسہ دیا، اور اس کے بعد بس دو جملے سن لیجئے. جناب زینب عالیہ جنت البقیع کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی. مولا سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں کیا سوچ رہی ہیں؟ کہا کہ بیٹا سجاد سوچ یہ رہی ہوں
کہ میں اپنی ماں زہرا کے گھر جاؤں یا اپنے شوہر عبداللہ کے گھر جاؤں، کہاں جاؤں؟ کہا کہ پھوپھی اماں اگر میرا مشورہ مانے تو صغرا آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ اپنی ماں یعنی ہمارے بابا کے گھر جائیے تاکہ صغرا آپ کو پرسہ دے لے۔ عزیزدارو، جناب زینب عالیہ ماں زہرا کے گھر آئیں، جناب صغرا نے آگے بڑھ کر پرسہ دیا، اور اس کے بعد جب جناب سجاد روضہ رسول پر عبادت کے لیے آئے تو عصا کے سہارے سے جناب عبداللہ آئے اور آ کر سب سے پہلے جناب سید سجاد کو مولا حسین کا پرسہ دیا، اس کے بعد جناب عباس کا پرسہ دیا، اس کے بعد جناب علی اکبر کا پرسہ دیا، اور عزیزدارو جب سب کا پرسہ دے چکے تو آہستہ سے کان میں کہا کہ اے سید سجاد میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ہاں چچا کیا سوال ہے؟ کہا سجاد یہ بتاؤ کہ تمہاری پھوپھی زینب میرے نیم جوانوں سے راضی بھی ہے یا ناراض؟ میرے اون محمد سے راضی بھی ہے یا ناراض؟ عزیزدارو یہ سننا تھا، جناب سجاد سے نہ رہا گیا، کہا کہ اے چچا عبداللہ اگر آپ کو پوچھنا ہے تو آپ میری پھوپھی سے خود پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو اون محمد کا کیا احوال سناؤں؟ عزیزدارو مجھ سے نہیں آج پڑھا جاتا مسائل، لیکن جو دور دور سے رونے آئے ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، عزیزدارو میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ عاشور کے دن شہادت اون محمد سے لے کر اور جناب زینب کے مدینے اپنے گھر آنے تک کبھی جناب زینب نے اون محمد کو خود سے یاد نہیں کیا۔ اگر کوئی بی بی ذکر بھی کرتی تھی تو جناب زینب فرماتی تھی انہیں تو میں صدقہ کر چکی، اور صدقہ کبھی یاد نہیں کیا جاتا، صدقہ کبھی واپس نہیں لیا جاتا۔ لیکن عزیزدارو جب جناب عبداللہ نے یہ سنا کہ سید سجاد فرماتے ہیں کہ آپ خود پوچھ لیجئے گا، تو کہا اچھا بیٹا سجاد آپ اپنی پھوپھی سے کہیے گا کہ اگر ہو سکے تو کبھی اپنے گھر بھی آئیں، میں آپ سے کچھ کربلا کا احوال سننا چاہتا ہوں۔ عزیزدارو ادھر جناب زینب کی دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ام کلثوم ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے۔ انہیں آ کر بتایا جناب عبداللہ نے کہ اے فاطمہ اے ام کلثوم تمہاری ماں آ گئی ہے، جاؤ جا کر ماموں کا پرسہ دو۔ عزیزدارو جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ کمسن بیویاں اپنے سروں پر چادر رکھے اور جب اپنے ماموں کے گھر میں داخل ہوئی دروازے پر کھڑی ہیں، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، ایک دوسرے سے دیکھ کر کہتی ہیں کہ یہاں تو ہمیں سفید بالوں والی بیویاں نظر آتی ہے، ہماری ماں زینب نظر نہیں آتی، جناب ام کلثوم نظر نہیں آتی۔ عزیزدارو جناب زینب آگے بڑھی اور کہا کہ اے ام کلثوم اب کیسے پہچانو گی، میں کربلا میں بھرا گھر لٹا کر آئی ہوں۔ عزیزدارو آ کر بیٹیاں ماں سے گلے ملی، جناب زینب نے آہستہ سے ایک جملہ کہا دیکھو ام کلثوم، دیکھو فاطمہ، خبردار مجھے اون محمد کا پرسہ نہ دینا، اگر پرسہ دینا ہو تو ماموں حسین کا پرسہ دینا، علی اکبر کا پرسہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ صغرا ناراض ہو جائے۔ عزیزدارو بس دو جملے اور سن لیجئے، جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ ننھی ننھی بیویاں اپنے ماں کے کان میں کہتی ہیں اماں کبھی آپ اپنے گھر بھی آئیں گی، ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزدارو چھوڑ دیے میں نے سارے مسائل، ادھر سید سجاد آئے اور آ کر کہا پھوپھی اماں چچا عبداللہ کی خواہش ہے کہ اگر آپ اپنے گھر آئیں۔ جناب زینب نے اپنے سر پر چادر رکھی اور دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی کہ اے سید سجاد میں شوہر کے گھر جانا چاہتی ہوں، اور ایک مرتبہ کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، سید سجاد سے نہ رہا گیا۔ کہا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا بیٹا سجاد جب کبھی میں ماں کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر جایا کرتی تھی مجھے بھائی حسن اور حسین خدا حافظ کہا کرتے تھے اور میرے بھائی مجھے تحفے دیا کرتے تھے۔ عزیزدارو سید سجاد کا گریہ بلند ہوا، کہا پھوپھی اماں ہم کربلا میں بھرا گھر لٹا کر آئے ہیں،
चलिए मैं आपको चचा के घर छोड़ आऊं। अज़ादारों आए, जनाब ज़ैनब आकर खाट पर बैठ गई। जनाब अब्दुल्ला ने देखा, कहा कि आकाज़ादी ज़ैनब मैं आपसे और कुछ नहीं पूछता, बस इतना बताएं मेरे औनो मोहम्मद से आप राजी भी हैं या नाराज। अज़ादारों ये सुनना था, जनाब ज़ैनब से ना रहा गया। औनो मोहम्मद की निगाहों में औनो मोहम्मद की तस्वीर फिरने लगी। सोचा यहाँ मेरा लाल खेला करता था, यहाँ मेरा लाल कुरान मजीद की तिलावत किया करता था। कहा अब्दुल्ला बस एक बात सुन ले, जब औनो मोहम्मद के लाशें खैमे में आए तो मेरे भाई ने मुझसे कहा, ए बहन ज़ैनब आओ औनो मोहम्मद का दीदार कर लो। तो मैंने कहा कि नहीं, सदका कभी वापस नहीं लिया जाता। तो हुसैन ने मुझे अपने हक का वास्ता दिया, और जब मैं आई तो आकर अली अकबर ने औन का बाजू हिलाया और कहा, औन अभी तो तुम जिंदा हो, देखो माँ मिलने आई है। अज़ादारों जनाब ज़ैनब कहती हैं, अब्दुल्ला औन ने नन्ही नन्ही आंखें खोली और हाथ उठा के कहा, अम्मा हमें दूध भर दीजिएगा। और अम्मा ज़ैनब आप जब मदीना पहुंचे हमारे बाबा अब्दुल्ला को हमारा सलाम कहिएगा। और मोहम्मद इस्लाम पर फिदा हो गए। खुदावंदा हमारी ये इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हाज़रीन और गायबीन की शरई हवाइज को पूरा फरमा, हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। खुदावंदा इस बारगाह में हिस्सा लेने वाले दामे दिरम सुखन मोमिनीन की तमाम हवाइज शरिया को हल फरमा। मोमिनात और ख़ास तौर पर वो मोमिनीन और मोमिनात जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। अज़ादारी सैयद शौदा को तरक्की अता फरमा, हमारे बच्चों को इल्म अमल के ज़ेवर से आरास्ता फरमा। खुदावंदा हमारे मरूमीन की बरज़ख की मंजिल आसान फरमा। खुदावंदा तो अला कुल्ल शैइन कदीर है, हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर फरमा, हमें इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन। थैंक यू बेटा।
واپس آئے یار کچھ کریں چلیے لوگ ہیں وہاں جلوس تو کہتے ہیں مارڈی گرا کی پارٹی ہے